बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं लाइव सेशन जिसमें दिए जाते हैं आपके सवालात के मुदल्लल जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। अहले ईमान, अहले इस्लाम इस महीने में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख के रात को क़याम करके अपने अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करते हैं। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक के साथ कुरान पाक की तिलावत का इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है। तो इस ताल्लुक़ को जानने के लिए कि कुरान पाक की तिलावत के क्या फ़वाइद होंगे और कितना सवाब मिलेगा, हम गुजारिश करेंगे फ़ज़ीलतुश शेख जनाब हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल हाफिज़हुल्लाह ताला से कि कुरान मजीद की तिलावत के फ़वाइद को बयान किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जैसा कि बरादर मुकर्रम हाफ़िज़ उमर फ़रूख़ शाकिर साहब ने हुक्म दिया है कि कुरान मजीद पढ़ने के कुछ फ़वाइद ज़िक्र कर दें। माह रमज़ान के साथ जैसा कि आपने अभी सुना है, कुरान मजीद का गहरा ताल्लुक़ है, क़याम की सूरत में भी और वैसे भी दिन रात किसी भी वक्त तिलावत करने के लिहाज से भी। कुरान मजीद को जब भी पढ़ेंगे, जिस अंदाज में पढ़ेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी बेशुमार इसके फ़वाइद हासिल होंगे। पहला फ़ायदा कुरान मजीद की तिलावत का ये है कि बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हमारे मुआशरे में, हमारे इस दौर में बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि बीमारियां बसेरा कर चुकी हैं, बीमारियों ने घरों में डेरे डाल लिए। अगर उससे निजात चाहते हैं तो फिर कुरान मजीद की तिलावत करना शुरू कर दें, क्योंकि कुरान मजीद ही में अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत फरमाई है कि कुरान कलाम इलाही जो है ये अल्लाह ताला ने शिफा बनाया है। इसको जिस अंदाज में पढ़ेंगे अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल फरमाएगा और बीमारों को शिफा अता फरमा देगा। और साथ साथ हमारा मुआशरा एक और परेशानी में भी डूब चुका है, और वो परेशानी ये है, शयातीन ने बसेरा कर लिया है, जिन्नात हैं घरों के अंदर। हर दूसरा घर जो है वो इस परेशानी का इजहार करता है कि हमारे घर में कोई जादू की कैफियत बन गई है, हमारे घर में परेशानी आ गई है, शयातीन ही नहीं निकलते। कभी रात के वक्त डर लगता है, कभी दिन के वक्त खौफ आता है। तो इन चीज़ों से निजात पाने के लिए वाहिद रास्ता है कि कुरान मजीद की तिलावत की जाए, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जामे तिरमिज़ी के अंदर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ला तजालू बयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो। जिस घर में सूरतुल बकरा की तिलावत की जाएगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुहु शैतानु, उस घर में शैतान दाखिल हो ही नहीं सकता। इस हदीस से ये पता चला कि शैतान घर में दाखिल नहीं हो सकता, जिन्नात घर में दाखिल नहीं हो सकते। और अगर आप में से कोई ऐसा भाई हमारी बात को सुन रहा है और वो उसके ज़हन में ये बात आ सकती है कि हमारे घर में तो पहले से ही शयातीन दाखिल हो चुके हैं, अब हम क्या करें, तो उनके लिए भी यही नुस्खा है कि कुरान की तिलावत घर में शुरू कर दें। अगर पहले से शयातीन दाखिल हो चुके हैं, जिन्नात ने डेरा डाल लिया है, तो वहाँ से शयातीन भाग जाएंगे। यही सूरतुल बकरा पढ़ने से शयातीन निकल जाते हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बल्कि सूरतुल बकरा की तिलावत किया करो। इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बकरा, वो घर जिस घर के अंदर शयातीन दाखिल हो चुके हैं, सूरतुल बकरा पढ़ी जाए तो शयातीन वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्नात निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। और एक अजीम फ़ायदा फिर ये भी होता है, क्योंकि हमारा पूरा मुल्क तकरीबन इसी लपेट में आ चुका है कि मामूली सी बात होती है किसी के साथ तो फ़ौरन जादू कर दिया जाता है। जादूगर जो हैं वो पैसा बटोरते हैं और काले इल्म के ज़रिए जादू कर देते हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान परेशान कर दिए।
جادوگروں سے بھی اگر نجات چاہتے ہو، جادو سے اور جادوگر سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر بھی سورۃ البقرہ ہی پڑھا کرو اپنے گھروں کے اندر۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہ گھر اتنا عظیم ہے اور اتنی طاقتور ہے یہ سورۃ البقرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی جادوگر بھی سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادوگر بھی فیل ہو جاتے ہیں سارے کے سارے سورۃ البقرہ کے مقابلے میں۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے چند فائدے تھے نا، 3 فائدے میں اختصار کے ساتھ آخرت کے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس انداز میں اگر قرآن مجید کی تلاوت ہم اپنے گھروں میں شروع کر دیں تو پھر زندگی میں عروج ملنا شروع ہو جائے گا، بلندیاں نصیب ہوں گی، اور یہ فائدہ ہر بندے کی سوچ کے عین مطابق ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ مجھے بلندی ملنی چاہیے، میں اوپر چلا جاؤں، بڑا بن جاؤں، تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اسی حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں اسی قرآن کی وجہ سے ہی ذلیل ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے قرآن چھوڑ دیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دے گا، بلندی عطا فرمائے گا، اور زندگی کا اختتام ہوگا تو پھر قرآن مجید ہی سامنے آئے گا۔ قیامت کا دن ہوگا تو قرآن سفارشی بن کے آ جائے گا، روزے کے ساتھ روزہ بھی اور قرآن بھی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے روزہ بھی اور قرآن بھی دونوں ہی سفارشی بن کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا نا، اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کے آئے گا قیامت والے دن۔ تو قرآن کی سفارش اگر چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو شخص مہارت کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے، قرات اور تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، قیامت کے دن معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور معزز فرشتوں کا ساتھ جب نصیب ہوگا، رب کی جنت کا راستہ ہوگا اور جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب لوگ داخل ہو رہے ہوں گے تو اپنے ان جنت میں داخل ہونے والے بندوں سے اللہ یہ بھی فرمائے گا کہ اے قرآن پڑھنے والوں، آج بھی قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ یہ سامنے جنت کے درجات ہیں، اقرا ورتقی، قرآن پڑھ اور یہ جنت کے درجات پہ چڑھنا شروع کر دے، اور اس انداز میں پڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا تھا نا، پیاری آواز میں، خوبصورت لہجے میں، مزے لے لے کے قرآن پڑھتا تھا، اسی انداز میں آج قرآن پڑھ اور یہ جنت کے درجات ہیں ان پہ چڑھتا جا۔ اور جنت کے درجات جو بلندی والے ہیں نا، جتنے بلند درجے ہوتے جائیں گے اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہوتے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ جنت کے درجات بھی اسی تلاوت کی وجہ سے بلند ہو رہے ہیں۔ ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی فوائد ہیں، ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ہی ملیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھے قرآن پاک کی تلاوت کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی کہ حدیث دی۔ محترم شاہ صاحب، قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت ہے۔ وحی ہونے کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ محفوظ ہونے کے حوالے سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، قرآن بھی آج تک محفوظ ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے۔
دین ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پاک اور حدیث ایک دوسرے کی جیسی ہیں۔ الا ان اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جو آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے۔ صرف فرق جو واضح ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا نام ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہی ہیں لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ ہے حدیث۔ قرآن پاک منزل بھی من اللہ بھی ہے اور الفاظ جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہی اللہ کا کلام ہے۔ تو یہی فرق ہے، لیکن دین ہونے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان باللہ فرض ہے اور حدیث پر بھی ایمان فرض ہے، لہذا اسی انداز سے حدیث پاک کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جن لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، یہ جو عوام الناس تھوڑا سا فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جہالت کی وجہ سے ہے۔ وہ انہوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اگر تو قرآن میں ہے تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، اور اگر حدیث میں ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی کچھ گنجائش یعنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا پھر یہ مسئلہ حدیث میں ہے، تاکہ ہم اس حیثیت سے اس کو تسلیم کریں، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حدیث کو وہی اہمیت دیتے تھے جو قرآن پاک کی تھی۔ بخاری میں روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا۔ سیدہ ام یعقوب کہتی ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود، یہ مسئلہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن میں ہوگا۔ تو قرآن پاک کو میں نے دیکھا، اس میں تو نہیں ہے، پڑھا ہے قرآن پاک کو سمجھا، اس میں نہیں ہے۔ فرمایا اگر غور سے تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں یہ مسئلہ تو ضرور پا لیتی۔ کیا تو نے نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ تو اس قرآن کی آیت نے حدیث کی حیثیت کو واضح کر دیا کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یا اس کو عام سادہ الفاظ میں اس طرح کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات الگ الگ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ایک ہے، بات میں کوئی فرق نہیں۔ جو ذات کو ایک مانے وہ کفر اختیار کرتا ہے، اور جو بات میں فرق کرے وہ بھی کفر اختیار کرتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ شاہ صاحب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو احادیث ہیں وہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ یہ بات سر سے باطل ہے، اس لیے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت لکھی گئی تھی۔ نبی صحابہ کرام لکھتے تھے، نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، اور وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی وہ معروف حدیث کہ جو میں کہتا ہوں اس کو لکھ لو، اس میں قرآن اور حدیث کا کوئی فرق نہیں ہے کہ قرآن لکھو حدیث لکھو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی حدیث کو لکھا جاتا تھا، لیکن یہ کہاں لکھا، یہ اصول پہلے ثابت کریں نا کہ قرآن پاک میں یہ کوئی اصول ہے کہ جو بعد میں لکھی جائے اس کو نہیں مانتے۔ یہ تو کوئی اصول نہیں ہے نا، نہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اب لکھا جا رہا ہے اس کو مان لینا، اور جو بعد میں صحابہ کرام لکھیں رسول اللہ سے سن کے رسول اللہ کے اعمال، تو اس کو بعد میں جو ہے وہ نہ لینا یا نہ قبول کرنا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جب یہ فرق قرآن میں نہیں ہے تو عام ہی آدمی کو کیا حیثیت ہے کہ وہ فرق کرنے کو؟ کچھ حدیث صحیح ہیں، کوئی ضعیف ہیں، تو قرآن میں جب کہ ایسا نہیں ہے۔ لازم بات ہے وہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا دین ہے۔ بعض لوگوں نے جو ہے وہ حدیث گھڑنے کی کوشش کی، اس میں اختلاط پیدا کرنے کی کوشش کی، اور تاکہ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات جو ہے اسلام کی عمارت کو جو ہے وہ نقصان پہنچے۔ لیکن محدثین کی قبروں پر اللہ رحمتیں فرمائے، انہوں نے ایک ایک حدیث کو چن چن کے امت کے سامنے رکھ دیا، اس کی اسناد کو بھی بیان کر دیا، اور رجال کی سیرت کو، کردار کو، اعمال، عقائد کو بھی بیان کر دیا، تاکہ امت کے سامنے صاف شفاف دین سامنے آ جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جو اس طرح رجال کے ذریعے اور پاکیزہ لوگوں کے ذریعے کسی تک پہنچا ہو۔ یہ اسلام کا یہ بلکہ نمایاں اوصاف میں سے سب سے بڑا وصف اسلام کا یہ ہے کہ یہ پاکیزہ لوگوں کے ہاتھوں اور زبانوں سے محفوظ ہو کے ہم تک پہنچا۔ انتہائی فتنے فساد کا دور ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ انکار حدیث ہے، تو اسے کیسے ختم کیا جائے؟ گامدی جیسے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو سب سے پہلے حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، حدیث پر اعتراض اس کرنے فتنے کا یعنی کس طرح خاتمہ ہو سکتا؟ حدیث پر اعتراض کرنے والے آج نہیں پیدا ہوئے، یہ شروع سے ہی ہے۔
تو بلکہ کفار مکہ جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس طرح ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب دے اور آپ لے آئیں تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو یعنی کتاب اللہ پر انہیں بھی یعنی کسی حد تک جو تھا نا وہ مانتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ ان پر وحی آتی ہے یا یہ قرآن بیان کرتے ہیں یا اس طرح لے جائے تو ہم مانیں۔ ان کا بھی جھگڑا اختلاف جو تھا نا زیادہ تر احادیث پر ہی تھا، تو احادیث سے ہی انکار کرتے تھے۔ وہیں سے کام شروع ہو گیا تھا، حدیث کا انکار ابو جہل سے شروع ہو گیا تھا اور آج تک جاری ہے، اور اس لازمی والے ایسے فکر والے لوگ آج تک موجود ہیں۔ تو حدیث کا انکار کفر ہے۔ نبی علیہ السلام نے خبر بھی دے دی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھیں گے، آپ ان پر حدیث پیش کریں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ اس کی جس طرح نبی علیہ السلام یہ فرمایا تھا نا کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال کذاب جھوٹے پیدا ہوں گے، جو ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں یا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایسے نبی علیہ السلام نے منکرین حدیث کی بھی خبر دے دی تھی کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو جس طرح یہ لوگ مرزا قادیانیوں کو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی یہ خبر موجود تھی، اس طرح منکرین حدیث کے بارے میں نبی علیہ السلام کی خبر موجود ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ اس کے سامنے حدیث پیش کرو اور وہ اس کا پیٹ بڑا ہوا ہو اور وہ تقی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور آگے کو اٹھ کے کہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ تو یہ اس طرح کی احادیث جو ہیں صریحاً موجود ہے، تو لہذا اس کا خاتمہ یہ کا انداز یہی ہے۔ صاحب یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، کیا یہ عبداللہ چکڑالوی پہ پوری؟ نہیں، یہ تو تعین 100% تو نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے جو کہ حدیث عمومی حدیث ہے، تو علماء کرام جب اس کے پاس گئے کچھ سمجھانے کے لیے عبداللہ چکڑالوی کے پاس، جو منکر حدیث میں سے معروف یعنی تھا آدمی، تو مختلف مذاہب سے گزرتا آخر وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ٹھہرا۔ تو اس کے پاس گئے تو وہ ایسی کیفیت میں تھا جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس کا پیٹ بڑا ہو، تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ تو آگے ہو کے تو اس نے کہا میرے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء کرام اس کو سمجھانے گئے تھے، تو اس نے کہا، علماء کرام کی آنکھوں سے آنسو گر آئے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں علماء کرام یہ بول اٹھے کہ ہمیں حدیث رسول یاد آ گئی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا تو نے ایسے ہی کیا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہی تیرے بارے میں تھا۔ تو یہ ایک علماء کرام کا انداز ہوتا ہے۔ تو جتنے منکرین احادیث ہیں، یعنی ایک تعین اس نے نہیں کیا کہ یہی تھا، اور کئی ہوں گے قیامت تک، تو ان کے بارے نبی علیہ السلام نے خبر دے دی ہے۔ تو اس فتنے کے خاتمہ جو ہے وہ ایک ہی صورت ہے اس کا اختیار کی جا سکتی ہے کہ کثرت کے ساتھ حدیث کی اہمیت کو، حدیث کی حقائق کو بیان کیا جائے۔ اور آج تک منکر حدیث کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا اور انشاءاللہ نہیں ہوگا ایسا کہ جس نے آج تک، میں اس کو کئی دفعہ یعنی مختلف تقریروں میں بھی یہ بات کہی ہے عوام الناس کے سامنے بھی، کہ کوئی ایک حدیث بیان تو کر دیں نا، کوئی صحیح حدیث ہو جس کی سند صحیح ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث پہنچتی ہو، اور اس میں نبی علیہ السلام نے کوئی خبر دی ہو، اور منکر حدیث اس کے کہیں گے یہ آپ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی تھی اور یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے تھے، اور لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہوئی، پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر پوری کیوں نہیں ہوئی؟ ایک حدیث جو ہے نا وہ پوری ہوئی ہے آج تک، اور جتنی رہتی ہیں حدیث وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، یعنی کوئی اس میں اشکال والی بات نہیں ہے۔ تو قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ ساتھ حدیث پر ایمان ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کثرت کے ساتھ حدیث کی اہمیت کو، حجیت کو قرآن سے ثابت کر کے امت کے سامنے رکھیں، بیان کریں کثرت کے ساتھ۔ جتنی ضرورت ہے اتنی حدیث کی اہمیت عوامی رنگ میں بیان نہیں کی گئی، جسے عام کالجوں میں پڑھنے والے طلباء، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جو جوان ہیں، وہ اس علماء سے وہ کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ دور ہیں، کیونکہ ممبر و محراب کی جو وارثین ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، ان کو دین پر، شریعت پر اکثر عبور نہیں ہوتا، وہ اپنے پیچھے پڑھنے والے نماز اور جو جمعے ہوتے ہیں مقتدی حضرات، ان کو وہ مطمئن نہیں کر پاتے
ان کو وہ درس سبق مسجد سے ملتا ہی نہیں ہے، جس وجہ سے وہ یونیورسٹیوں میں جا کے مختلف لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں یا میڈیا پہ آنے والے سکالوں سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مسجد سے جو روحانی غذا ان کو ملنی چاہیے تھی، جو عقیدے کی مضبوطی ملنی چاہیے، جو ایمان کی مضبوطی ملنی چاہیے تھی، وہاں پڑے ہوئے لوگ بیٹھے نہیں ہیں اکثر مساجد میں ایسے علماء کا فقدان، اس میں کس کا قصور ہے؟ علماء کا اپنا ہے کہ مسجد میں عالم دین کو؟ یہ دونوں حضرات کا اس میں قصور تو ہے۔ اس میں عوام الناس جو ہے نا، ان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کم خدمت والا کوئی بندہ میں مل جائے جس کو کم سے کم تنخواہ دینی پڑے، وہ بھاگا بھوگا کوئی آدمی ان کو مل جاتا ہے، وہ قرآن پاک کی چند صورتیں اچھی پڑھتا ہے یا آواز اچھی ہوتی ہے تو اس کو امامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سنت کا قرآن کا عالم زیادہ ہو اس کو امام بناؤ، جو پھر سنت کا علم اس کے پاس ہو اس کو بناؤ، یا نبی علیہ السلام جو معیار بیان کیا اس معیار کو ہم نے سامنے نہیں رکھا، ہم نے صرف امامت کے لیے ایک بندہ جو ہے اس کو رکھ لیا ہے، تو معیار نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی بنیاد پر یہ تنیاتی تقرری ہوتی نہیں ہے، عوام الناس کرتے ہیں، جاہل دین تقرری کرتے ہیں، جو عامی آدمی ہیں جن کو اسلام دین شریعت کو پتہ ہی نہیں، تو کم از کم اس سے پوچھنا چاہیے نا آپ کس مدرسے سے فارغ ہیں اور کون سی آپ کے پاس، جبکہ دنیاوی معاملے میں چپڑاسی بھی رکھنا ہو تو اس کی بھی سند دیکھی جاتی ہے، اسناد آپ کے پاس کیا ہیں، کہاں پڑھے ہیں، اور جو جس جامعہ سے وہ پڑھا ہے اس جامعہ کے جو شیخ الحدیث ہے اس سے اس کا سند اجازہ ہونی چاہیے، یا یہ صدا اس کا معیار جو ہے نا وہ چیک کرے اور وہ بھیجے اور کہے کہ یہ ممبر پہ کھڑے ہونے کے قابل ہے، اس کے عقائد، نظریات، ایمانیات، ساری چیزوں پر اس کو عبور حاصل ہے تاکہ رہنمائی کر سکے، کیونکہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ ہمارے طلباء جو مسجدوں میں آتے ہیں، یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، وہ اپنے خطیب کو یعنی کہ لائک نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے، اس کو جاہل سمجھتے ہیں، نیٹ کی طرف اس کے پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، اس کے پاس وہ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں، وہ کسی اور بھیجتا ہے، ان کو مطمئن نہیں کر پاتا، وہ ان سے چھپا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے سوال کریں گے، مجھے تنگ کریں گے، مجھے پریشان کریں گے، وہ اپنی چند واقعات پڑھ کے جمعہ رٹا ان کو سنا دیتا ہے۔ تو یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ مسجد کا اصل خطیب ہوتا ہے مضبوط عالم، پکا عالم وہ رکھے تو یہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ شاہ صاحب سوالات بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ ہم آج کے اس سیشن کے تمام جو سوالات آئے ہیں ان کا جواب یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ان کا جواب دے پائیں گے، لیکن ایک بہت عام سوال کرنا چاہتا ہوں، اسی پچھلے سوال سے متعلق ہے، معجزہ اور کرامت کے متعلق بھی تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ جو انکار حدیث کرتے ہیں ساتھ وہ معجزات کے بھی منکر ہیں۔ وہ اصل اس کی بیس وہی ہے کہ حدیث کے وہ چونکہ انکاری ہیں تو معجزات کے لازم بات ہے وہ انہوں نے انکار کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں عقل کے خلاف ہیں تو لہٰذا فطرت کے خلاف ہیں تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ معجزہ اور کرامت میں یعنی فرق بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر کے ہاتھوں ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اور اگر کسی غیر نبی اللہ تعالیٰ کسی پیارے کے ہاتھ سے اگر ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ولی کے ہاتھوں کرامت ہوتی ہے۔ کرامت بھی حق ہے اور معجزہ بھی حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اہل سنت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے، دنیا میں کوئی صحیح العقیدہ ایسا شخص نہیں ہے جو اس کا انکاری ہو۔ باقی رہ گئی بات منکرین احادیث کی، چونکہ وہ احادیث کے بنیادی منکرین ہیں تو لہٰذا لازم بات ہے کہ وہ ان معجزات کا انکار کریں گے، لیکن ایسے معجزات جو ہیں اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر موجود ہے تو لیکن اس کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف باتیں جو ہیں نا وہ اس کو نہیں مانتے، یعنی یہ چیزیں عقل کے خلاف۔ لیکن جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں کیا کپڑے اتر گئے اور ان کا جانا، اور وہ کہتے ہیں یہ عقل ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ نہیں، نبی کی شان کے خلاف تو وہ کہتے ہیں نا، ان کا اپنا عقل کہتا ہے۔ اب قرآن پاک میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھا لیا، ان کا لباس اتر گیا اور وہ جنت کے پتے جو ہیں اس کو وہ اپنے جسم پر لپیٹ رہے تھے۔ سیدہ حوا علیہ السلام بھی ساتھ تھیں اور ساتھ آدم علیہ السلام بھی تھے، تو کوئی یہ قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے تو ایک حدیث صحیح میں موجود ہے بخاری میں، تو اس کا کیسے انکار کیا جاتا ہے؟ اور اس کا قرآن پاک میں بھی اشارہ موجود ہے کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور اس طرح تم نہ ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تکلیف سے جو ہے بری کر دیا۔ اب اس تکلیف کا بھی تو وضاحت کرنی چاہیے نا
جس بندے کو تکلیف ہے کہ حدیث رسول سے، تو اس کو چاہیے کہ اس تکلیف کو جو قرآن پاک موسیٰ علیہ السلام کسی تکلیف کا ذکر کر رہا ہے اس کا بھی تعین تو کرے نا۔ اب وہ تعین کرے گا قرآن کی آیت تفسیر کا اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے، ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو سکتا ہے کوئی تکلیف ہو، تو اس کی اپنی عقل سے تو حدیث ہاں تو ہم کہیں گے نا بھائی تو تعین کر رہا ہے تو جو رسول اللہ نے تعین کر دیا ہے اس کو تو کیوں نہیں مانتا؟ آج تو تعین کیا ہے نا، تو جو 1500 سال پہلے، 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے محدثین کرام نے یہ روایت بیان کی، تو اس وقت اس تکلیف سے مراد یہ تکلیف تھی، اور آج تو 1400 سال بعد کہتا ہے نہیں اس تکلیف سے مراد یہ اور کوئی تکلیف ہے، تجھ پر وہی آئی ہے، تو نے کیسے بیان کیا ہے؟ لغت سے تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا جب تک حدیث رسول نہ، کوئی خبر موجود نہ، کوئی واقعہ موجود نہ، کوئی ساق و سباق موجود نہ۔ معجزات میں سے جس معجزے کا سب سے زیادہ انکار کیا جاتا ہے وہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم سمیت معراج نہیں ہوا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اوپر جائے، عقل نہیں کہتے مانتے، عقل نہیں، مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اوپر سے نیچے آئے، یہ تو قرآن میں موجود ہے نا۔ یعنی جب آنا عقل مانتی ہے آنا مانتی ہے، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارا باپ اوپر سے آیا ہے، یا تو کہنے کہ ہم خود پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام تھے ہی نہیں، آدم علیہ السلام اوپر پیدا ہوئے، بنائے گئے، پھر وہ جنت میں رہے، پھر وہ نیچے ہے، قلنا بھی تو ہم نے کہا کہ چلو اتر جاؤ، تو واضح موجود ہے کہ وہ زمین پر آئے، تو زمین پر اگر جسم سمیت آنا اور سارے قروں سے گزر کے آنا زمین پر اگر حق ہے تو پھر آپ کا اوپر جانا بھی ورفعنا لک ذکر کا تقاضا ہے نا پھر، کہ اس سے اوپر کوئی مخلوق نہ ہو، اس سے اوپر رب کی ذات عرش پر بلند ہو، یعنی ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے مقام کو، ذکر کو بلند کریں گے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کا ذکر خیر وہ بلند ہوگا، وہ جاری رہے گا، دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوگا جہاں آپ کا ذکر خیر نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ ساری مخلوق سے جو کہ افضل ہیں، یعنی اشرف الخلق ہیں، آپ اکرم الخلق ہیں، ساری مخلوق سے زیادہ مقام شان آپ کا ہے، تو پھر آپ کو مخلوق سے اوپر ہونا چاہیے، یہ ایک عقل کا بھی تقاضا ہے۔ تو آپ کا معراج پہ جانا حق ہے تاکہ ساری مخلوق آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے اعلیٰ افضل ہے۔ ناظرین کرام، دین عقل کا نام نہیں، دین اللہ تعالیٰ کی وہی قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ حدیث کو عقل تسلیم کرے تو تب بھی حق ہے، عقل نہ تسلیم کرے تو تب بھی حق ہے، کیونکہ انسان کی عقل کو غلطی لگ سکتی ہے، اور جب عقل کمزور ہو جائے اس کا علاج بھی کروایا جا سکتا ہے، وہ ہسپتال ہے اور مینٹل ہسپتال۔ لیکن قرآن اور حدیث میں شک کرنے والے انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ شیخ محترم جناب مزمل صاحب، ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی روزہ رہ گیا ہے تو کیا اس کا ہم صرف قضائی دیں گے یا کفارہ بھی ادا کریں گے؟ پرویز بھائی لندن سے سوال کرتے ہیں۔ روزہ جس بھائی کا رہ گیا ہے اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کہ کیوں رہ گیا ہے۔ جی، اگر تو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا خود سستی کرتے ہوئے کسی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے، بغیر کسی عذر کے چھوڑا ہے، توبہ استغفار ہے اور اس روزے کی قضائی دے گا بعد میں۔ جی، اور اگر روزے کی حالت میں اس نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جس کا تذکرہ شریعت میں موجود ہے، جی، مثلاً بیوی سے ہم بستری کر لی ہے روزے کی حالت میں، تو پھر روزہ بھی ختم ہے اور اس پر کفارہ بھی ہوگا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا جو قرآن میں بیان ہوا ہے، پھر وہ 7 کفارہ ہوگا۔ تو اب وہ بھائی خود تعین کر لیں کہ روزہ کس وجہ سے چھوڑا ہے، اور اس کا پھر آگے قضائی تو ہے، اس پر قضائی دے گا، کفارہ اس کا نہیں ہوگا اگر یہ غلطی اس سے نہیں ہوئی تو۔ شیخ محترم آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ نشاوت کے ذریعے اگر روزہ اس کا ختم کیا ہے نا، اس نشاوت کے ذریعے کوئی بھی اس کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ نکاح ہے، وہ زنا ہے، وہ بیوی ہے، بدکاری ہے، کوئی صورت بھی ہے، تو وہ اس پر توبہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی۔ عوام کے ذہن میں یہ ہے، اصل میں شیخ صاحب نا آپ کے سوال تو اصل میں آپ کا ہے، وہ عوام الناس کے ذہن میں اصل بات یہ ہے کہ جب بھی روزہ ٹوٹ جائے نا، یہ کس صورت میں ٹوٹ جائے، عوام کے ذہن میں، کہ ہمارے اپنے ذہن میں جب بچپن میں ہم تھے تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ ہمیں سے یہی سمجھاتے کراتے کہ 60 روزہ رکھنا پڑے گا اگر روزہ توڑ دیا تو، 60 روزہ رکھنا پڑے گا توڑ دیا تو۔ عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بھی روزہ کوئی بندہ توڑ بیٹھے تو اس پر 60 روزے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، یعنی کہ اگر کھانے پینے سے روزہ توڑ بیٹھا ہے، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، لیکن اس پر 60 روزے والا کفارہ نہیں ہے۔ 60 روزے صرف بیوی کے ساتھ ہیں کہ بیوی کے ساتھ یہ وہ خلوت اختیار کر بیٹھا ہے یا کوئی ایسا راستہ اختیار کر بیٹھا ہے جیتے جاگتے، تو یعنی اپنی شہوت کو اس نے پورا کر لیا۔ کس صورت میں بھی تو یہ ہوگا نا۔ جی انشاءاللہ اس میں بھی۔
شیخ صاحب آپ ہی سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت نفل نماز میں بلند آواز سے کر سکتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہے؟ 2-3 چیزوں کا خیال کرے تو پھر کر سکتا ہے. مثلا اس کے قریب کوئی سویا ہوا شخص نہ ہو، جی، یا کوئی ایسے کام میں وہ مصروف نہ ہو کہ اس کی نماز کی قرات کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اگر چاہے تو کچھ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. نفلی نماز ہو، اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو کچھ بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ تراویح سے پہلے تکبیر کیوں نہیں کہی جاتی؟ نفلی نماز میں تکبیر اقامت نہیں ہوتی، فرضی نماز کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جی، تو نماز تراویح نفلی نماز ہے، اس لحاظ سے اس کی اقامت اور تکبیر نہیں ہوتی. عید میں بھی نہیں ہوتی، جی، جنازے میں بھی نہیں ہوتی. نفلی نماز شادی جتنی بھی ہیں جماعت کے ساتھ اس کی تکبیر نہیں ہے. شیخ صاحب نماز جنازہ اور نماز عید میں رفع دین کا اس آپ نے سوال کا جواب دیا تھا، لیکن ویاڑی سے ہمارے ایک بھائی پھر سوال کر رہے ہیں، تو ان کی تسلی کے لیے ذرا دوبارہ اسے ریپیٹ کر. نماز عیدین جو ہیں نا، دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس میں تو رفع الیدین کا جو معاملہ ہے وہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. جی، وہ احباب بھی مانتے ہیں جو فرضی نماز میں رفع الیدین کو بھی نہیں تسلیم کرتے. جی، انہوں نے بھی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں، اگرچہ وہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس روایت کو مان کر اور استدلال کر کے اور مسئلہ بیان کر دیا. لیکن ہمارے پاس صحیح دلیل ہے اللہ کی توفیق سے، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پہ فرمایا کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی، ہر تکبیر سے پہلے رفع الیدین کرنا ہے. جی، جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل بھی تھا اس پر. اب عیدین کی نمازوں میں دیکھیں تو جتنی بھی تکبیرات رکوع سے پہلے والی ہیں ان تمام میں رفع الیدین کریں گے ہم. یہی سجدہ تلاوت کا حکم بھی اسی حدیث میں ہے کہ سجدہ تلاوت جب کریں تو اس وقت بھی رفع الیدین کرنا چاہیے، کیونکہ رکوع سے وہ پہلے ہوتا ہے. تو جنازے کا معاملہ بھی اسی میں آتا ہے، اور جنازے کے لیے علیحدہ بھی العلل کے اندر مرفوع حکم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب جنازہ پڑھاتے تھے نا تو ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، یعنی رفع الیدین کرتے تھے. جی، ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیدین میں بھی اور نماز جنازہ میں بھی تمام تکبیرات میں رفع الیدین کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. شاہ صاحب حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب ان اشد العذاب یوم القیامہ عند المصورون، جو تصویریں بنانے والے ہیں انہیں ہوگا. تو یہ جو آج کل تصویر چل رہی ہے اس کی شرعیت کیا ہے؟ کیا یہ ثابت ہے جائز؟ تصویر قیامت تک کے لیے آرام ہے. جی، جس نے بنائی ہے، جو بناتا ہے یقیناً وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے. جی، نہیں بنانی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تصویر. یہ تو نہیں ہو سکتا، شریعت تو نہیں بدل سکتی، نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ حدیث بدل سکتی ہے. تصویر حرام ہے. بنانے والا جو مصور ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی خبر دی ہے کہ قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا کہ اس میں ڈال رو. وہ تصویریں بناتا تھا، تو لازم بات ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر یہی عذاب اس کی کیفیت، اس کے لیے عذاب کی کیفیت بن جائے. تو لہذا تصویر نہیں بنانی چاہیے. آج کل کی جو تصاویر یہ موبائل کے ذریعے بنائی جاتی ہیں، اور خاص کر یہ جو اشتہاروں پہ ہمارے روزہ خطبہ کی طرف سے ہم نے ایک وہ جاری بھی کیا تھا. عمران سعید بھائی ریاض سے سوال کرتے ہیں کہ پھر یہ آپ نے ختم کیوں کیا، تصاویر کیوں بن رہی ہیں؟ کیا اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے یہ تصویر کی؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ آپ نے بھی اشتہار میں بھی شروع کر دیا میڈیا میں، وہ بھی تو پوچھتے ہیں نا لوگ. جی، پہلے آپ نے وہ جو جاری کیا تھا، حالانکہ وہ جاری جو ہوا تھا وہ بھی یعنی کہ اتفاق غالباً رائے کے لیے وہ بھیجا تھا، لیکن وہ عوام الناس میں پہلے پہنچ گیا بجائے گروپ میں وہ اتفاق رائے کے لیے. ہمارے شیخ نے وہ پہلے ایک شیخ راسخ صاحب نے رائے کے لیے بھیجا تھا، وہ رائے کے اپلوڈ ہو لیے گیا. بھیجا تھا، وہ اپلوڈ ہو گیا، وہ چلا گیا. جی، تو بہرحال اس کی ہم نے کوشش کی کہ پھر بھی اس کی پابندی کی جائے. تو یہ پرنٹ جب ہو جاتی ہے تصویر، تو بہت سارے علماء کے نزدیک جو اس ویڈیو کے اندر والی تصویر کے قائل ہیں، جی، تو وہ اس کو پرنٹ جب ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں تو سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ تصویر ہے. تو اس پر صرف اختلاف ہے کہ یہ تصویر کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں. یہ جو کیمرے کی تصویر ہے یا کیمرے کے اندر یا سی ڈی کے اندر جو محفوظ موجود ہوتی ہے، تو یہ بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ عکس ہے. جیسے آئینے کے سامنے ہم جاتے ہیں تو اس وقت وہ تصویر جو ہے وہ وجود اس کا نظر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، بلکہ دعا بھی پڑھتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور اپنے چہرے کو اس کے مطابق صاف ستھرا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں.
تو اس طرح یہ آئینے کی مانند ہی ہے یہ تصویر، یہ رخ، کیونکہ اس کا وجود نہیں ہوتا۔ جب اس کو بجلی پہ چلایا جائے تو وہ عکس نظر آتا ہے، جب ہٹا دیا جائے تو بجلی بند ہو جائے یا ہٹا دیا جائے، مثلا اگر کیمرے کو آپ دیکھ لیں، کیمرے کو دیکھنے کے بعد توڑ لیں، توڑنے کے بعد پوری کوشش کریں اس کے اندر سے تصویر برآمد ہو جائے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی کہ تصویر کا وجود نہیں ہے، وہ عکس ہے، نظر آتا ہے بجلی کی وجہ سے، چلانے کی وجہ سے۔ تو جن علماء کرام نے اس کو عکس تسلیم کیا ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں، اور جو اس کو عکس نہیں مانتے، تصویر مانتے ہیں، وہ اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ تو ہمارے فہم سمجھ کے مطابق یہ عکس نما ایک تصویر ہے، یعنی اس کا جواز کی ایک صورت تو یہی ہے کہ یہ عکس۔ دوسری صورت جو جواز کی دی ہے علماء کرام نے کہ موجودہ حالات و واقعات میں کفر، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اتنی عروج پر ہے میڈیا کے ذریعے، اگر آپ اس میدان میں نہیں آئیں گے اور اس کو دور نہیں کریں گے تو یہ آپ کے گھروں اندر داخل ہو گئی ہے، مزید اس کے نقصانات واضح ہوں گے۔ تو جو لوگ اس میڈیا کے عادی ہو گئے ہیں تو ان کے لیے خیر کا پہلو بھی اس پہ موجود ہونا چاہیے۔ اگر وہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، فحاشی سے بچنا چاہتے ہیں، اس میڈیا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ساتھ گناہ بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی وہ لوگ، اب موبائل تو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے نہ چاہے موبائل تو اس نے لے لیا، آپ اس کو اچھے طریقے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں مکتبہ شامل ہے، اس میں احادیث ہیں، اس میں خطبات ہیں، اس میں دروس ہیں، اس میں علماء موجود ہیں، یعنی اس کے لیے ایک نیک راستہ بھی اس میں موجود، علماء کرام نے احتیاط کر کے تو اس کو ایک راستہ دے دیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ ہو۔ پھر لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے بھی ہیں، یعنی کہ پورے مدارس کے نظام جو ہیں اس میڈیا میں کے ذریعے محفوظ ہو گئے، سافٹ ویئر کے ذریعے محفوظ ہو گئے ہیں، اسی طرح سارا نظام جو کمپیوٹرائز ہو گیا ہے پوری دنیا میں، تو اس کو چاہے لائے بغیر، اب مسجد میں لائے بغیر بھی اس کو گزارا نہیں رہا۔ تو یہی ہے کہ کچھ دو پوائنٹ جو مجھے آج تک سمجھ آئے، ایک مجبوری، تاکہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں سارے ذرائع ابلاغ جتنے بھی تھے ان کو استعمال کیا ہے، تو تاکہ تو دین کی دعوت پہنچ جائے، چونکہ یہ کہ دین کی دعوت کا ذریعہ تھا، تو علماء کرام نے اس میں بھی گنجائش یہ پیدا کر کے۔ اور یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ یہ آپ اپنے لائیو سیشن کا اشتہار دیتے ہیں تصاویر پہ، یہ میں نے شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے فتویٰ لینے کے بعد شروع کی ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ ان کے فتوے میں برکت دے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں جو آپ کی ویڈیو بنتی ہے، چاہے آپ اسے بغرض تبلیغ بناؤ، اسے 1000 تصویر آپ نکال سکتے ہیں، آپ اس کا کیسے انکار کرتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے فتویٰ دیا تو فتوے مطابق عمل کرتے رہے، سزا جزا ان کو ہوگی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے سب کو۔ جزا تو ہو سکتی ہے نا۔ جی جی، شاہ صاحب ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کے آگے قبرستان تھا، تو وہ قبریں زیادہ ہوتی بالکل مسجد کے دیوار کے ساتھ آ گئی ہیں، تو کیا ایسی مسجد میں اب ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، پہلے اگر مسجد ہو تو بعد میں اگر وہاں قبریں داخل آ گئی ہیں قریب تو نماز تو ہو جائے گی۔ کوئی جگہ اگر تبدیل کرنا چاہیں ممکن ہو تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ نہیں ہے دوسری جگہ پر مسجد شفٹ بھی ہو سکتی ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے، کیونکہ پہلے وہ قبرستان میں نماز پڑھنے کے زمرے میں نہیں ہے، زمرے میں نہیں ہے جو پہلے مسجد تھی انشاءاللہ۔ شیخ صاحب موبائل پہ لوڈو کھیلنا، اس کے متعلق پہلے سوال ہوا تھا شیخ ابو یحییٰ نور پوری صاحب سے، انہوں نے تو کہا تھا یہ نہیں ٹھیک ہے، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی لوگ پھر بھی کھیلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گنجائش نکالیں، روزہ رکھ کے وقت گزارنے کے لیے موبائل پہ لوڈو کھیلتے ہیں، وقت یہ بھی شاید۔ ہاں، قیامت والے دن فراغت کے بارے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، جی ہاں بھائی یہ وقت کہاں گزارا تھا، وہ کہے کہ میں لوڈو کھیل رہا تھا، بڑا خوبصورت جواب ہوگا جب اللہ پوچھے گا کیا کرتے رہے، میں لوڈو کھیلتا رہا، جی، پھر لوڈو کا کچھ نہ کچھ لڈو تو ملے گا نا، سزا تو ہوگی۔ شیخ محترم بیت اللہ صاحب سے پہلے قرآن پاک پڑھیں، فارغ وقت میں ذکر و اذکار کریں، کوئی کام کرنا شروع کر دیں، کوئی اور اچھا کام کرنا شروع کر دیں، تقریر کرنا سننا شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں، کوئی اور گھر کا کام کاج کرنا شروع کر دیں، کسی اچھی گفتگو کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ فضول وقت جو ہے نا اس کو قیمتی بنائیں۔ جی، سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی؟ کیا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہوئی؟ اس بارے میں آپ صاحب جو تاریخ میں باتیں ملتی ہیں ہمیں، جی، علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ مکہ میں رحمہ اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بات پر
اپنے موقف کو واضح کیا ہے۔ ان کی تحریر میں تو یہی بات ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو پانی کا عذاب آیا تھا اس میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ جی پھر بعد میں آتے آتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہوں نے تعمیر کی۔ جی جی تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید پر جب ہم غور کرتے ہیں تو تقریباً اسی قسم کا اشارہ ملتا ہے قرآن سے بھی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، جی اس کا شان نزول بھی اسی قسم کا ہے کہ یہودیوں کے جو اعتراضات تھے نا مسلمانوں پر، ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور قبلہ بدل گیا نا، بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نماز جو ہے بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ اعتراض تھا مسلمانوں پر کہ آپ کہتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ یہ اب عبادت گاہ بن گئی ہے، تو یہ آپ نے تبدیل کیوں کیا ہے؟ جب سے سب سے پہلا خانہ کعبہ، سب سے پہلا عبادت گاہ جو تھی وہ تو بیت المقدس، تو آپ نے کیوں اس کو تبدیل کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے عبادت گاہ بیت المقدس ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلے جس گھر کو وضع کیا گیا، جس گھر کو بنایا گیا وہ مکہ کے اندر ہے، بیت اللہ۔ اور بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ بیت اللہ سب سے پہلے سے ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اسی بیت اللہ کے بارے میں، مطلق سوال تھا، جواب بیت اللہ آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پوچھا دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو جواب آیا مسجد اقصیٰ، بیت المقدس۔ جی تو اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد حرام ہی ہے، بیت اللہ ہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی تعمیر نو کی، پھر ان کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی کی، اور آج تک وہی قائم ہے۔ اس کی تجدید ہوتی رہتی ہے لیکن نئی عمارت نہیں بنتی، عمارت وہی ہے، اس پر مزید کام ہوتا ہے، مزید اس کو نکھارا جاتا ہے، اعلیٰ بنایا جاتا ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن عمارت کو گرا کر اب نہیں بنایا جاتا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اس دور سے اب تک، اور انشاءاللہ یہی قیامت تک عمارت قائم رہے گی۔ بیت اللہ کے طواف کا رک جانا کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات میرے علم میں صحیح سند سے ایسی ثابت نہیں ہے کہ رک جائے گا۔ بیت الطواف روزانہ رکتا ہے، نماز کے لیے بھی رکتا ہے، ویسے بھی یعنی کوئی اگر ایسا حادثہ پیش آ جائے، اللہ نہ کرے محفوظ رکھے، تو عارضی طور پر پہلے بھی کئی واقعات تاریخ میں محفوظ موجود ہیں، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ایسا۔ ویسے حدیث میں موجود ہے کہ قیامت قریب ہے کہ جو ہے وہ حبشی جوان کے ہاتھوں، جس کی صورت بھی وضاحت کچھ نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، بیت اللہ اس سے کے ذریعے جو ہے وہ خراب ہوگا، وہاں کے حالات و واقعات یا یہ موجود ہے، لیکن نہیں یہ نہیں ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایک واقعہ ہوگا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عبادت جو ہے وہ رک جائے تو قیامت آ جائے گی۔ ایسی علامات قیامت میں سے کوئی ایسی علامت واضح میرے علم میں نہیں۔ یہ جو آج کل کی کیفیت ہے اسے قیامت کی نشانی نہیں، وہاں تو جاری ہے انشاءاللہ، خالص طواف ہو رہا ہے، موحدین کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ شاہ صاحب ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، جبکہ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک میں ہوا تھا، تو شیطان وہاں کیسے پہنچا؟ وہ آ گیا تھا، وہ نہیں جکڑا ہوا تھا، وہ جکڑا ہی نہیں جاتا۔ یہی اصل مسئلہ ہے کہ وہ شیطان جو ہے نا بڑا، جی اس نے اللہ تعالیٰ سے، ابلیس جسے کہا جاتا ہے، وہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لی تھی نا، مہلت لے لی تھی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے۔ اس مہلت اس کو قیامت تک کے لیے مل گئی ہے، تو اس کو اب نہیں نہ باندھا جاتا۔ اس سے مراد سرکش شیاطین جنات باقی ہیں، وہ نہیں باندھا جاتا، وہی آیا تھا بدر میں۔ تو لہذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ذہن کو، یعنی عام آدمی کو اشکال سے پیدا ہوتا ہے،
اس کی وضاحت موجود ہے قرآن کی دوسری یعنی کہ مقامات پر اس کی وضاحت موجود ہے. یہ تو مسئلہ حدیث میں ہے نا. تو قرآن میں صراحت موجود ہے, اس کو مہلت دے دی گئی. جب اس کو مہلت دی گئی تو اس کا استثناء خود قرآن سے ثابت ہو گیا. تو باقی جو سرکش شیاطین ہیں ان کو باندھا جاتا ہے. ایک آدمی نے ایک وطر کی نیت کی اور وہ اس میں دعائے وطر قنوت وطر پڑھنا بھول گیا, تو کیا اس کا وطر ہو جائے گا؟ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے تب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی اس میں کوئی حرج والی بات؟ کوئی حرج والی نہیں ہے. تو بھول کے بیچارہ چھوڑ بیٹھا نا. اگر جان بوجھ کے بھی کبھی چھوڑ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ لازم نہیں ہے کہ قنوت پڑھے گا تب ہی وطر ہوں گے. قنوت وطر رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ پہلے ہے نا, بعد میں کہاں ہے. اور اگر رکوع سے پہلے قنوت وطر پڑھی جا رہی ہے تو پیچھے مقتدیوں کا آمین کہنا کیسا ہے؟ آمین کہنا ہمارے ذہن علم کے مطابق تو درست ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ بخاری میں وہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے اور صحابہ اکرام پیچھے آمین کہتے تھے. تو جب یہ قنوت فرضوں میں پڑھی گئی اور نازلہ پڑھی گئی تو پیچھے آمین کہی گئی. تو نفلوں میں تو بالاولیٰ پھر یعنی کہ جائز ہوگا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو مسئلہ فرضوں میں ثابت ہو, جو عمل فرض میں کیا جا سکتا ہے وہ نفلوں میں بالاولیٰ کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے الگ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام نے قنوت کے لیے فرضوں میں ہاتھ اٹھا لیے, صحابہ کرام نے آمین آمین کہنا شروع کر دی, تو یہاں بھی کہا جا سکتا ہے. اپنی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, آمین بھی کہہ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. صرف امین میں بھی شامل ہو جائے تو دعا میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. تراویح کی نماز کے ساتھ عشاء کی نماز کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جب عشاء کی نماز فرضی ادا کی جا سکتی ہے تو سنتوں میں کیا شک رہ گیا. اگر آپ کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ آ کے تراویحوں کے ساتھ شامل ہو جائیں, داخل ہو جائیں نماز میں, تو 2 رکعت پڑھ کے وہ سلام پھیر دیں گے. آپ اٹھ کے اپنی 4 پوری کر لیں گے. یعنی کہ نوافل کے پیچھے, تراویح کے پیچھے عشاء کے فرضوں کی نماز ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے, تو سنتے تو بذات خود نفل ہیں, جبکہ پہلے سنتوں کی جماعت نہیں ہے. کون سی؟ جو عشاء کی سنتیں پہلے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تو نہیں پڑھتے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے رہ جاتے ہیں, جماعت ہو رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. مثلا کوئی مسافر آ جاتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, وہ آ کے اپنی الگ جماعت کراتے ہیں, تو ہم ان کے پیچھے 2 سنتیں پڑھ لیں, اس میں کیا ہے. شیخ محترم ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز کی دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں, اس طرح تشہد 3 ہو جاتے ہیں, تو کیا مغرب میں تو 2 ہیں؟ جی آپ سب تشہد تو بعض دفعہ 4 بھی ہو جاتے ہیں جی مغرب کی نماز میں. تو اس دوسری رکعت میں آ کر ملنے کی وجہ سے 3 تشہد ہوں گے جی, اور اگر دوسری بھی نکل جائے رکعت, جی رکوع میں کوئی ساتھی ملتا ہے آ کر مغرب کی نماز میں جی, یا سجدے میں آ کر ملا ہے, تو یقیناً اس کے 4 تشہد ہوں گے, کیونکہ امام کی ابتدا میں اب اس نے وہ تشہد تو بیٹھنا ہی ہے. جب امام بیٹھا ہے تو وہ بھی بیٹھے گا, بعد میں اپنی نماز وہ پوری کرے گا. تو اپنی نماز جب وہ شروع کرے گا نا امام کے سلام پھیرنے کے بعد, تو ترتیب اس نے پھر اپنی رکھنی ہے کہ میری 1 رکعت ہو گئی ہے, تو اب میری دوسری شروع ہوئی ہے, تو لازمی بات ہے دوسری جب پوری کرے گا تو اس نے تشہد پھر بیٹھنا ہے. جی جی. جب 2 مکمل کر لے گا تو تیسری پڑھے گا, تیسری کے بعد پھر تشہد جو آخری وہ بھی اس نے بیٹھنا ہے. وہ 3 ہوں یا 4 ہو جائیں, نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا, بلکہ نماز اس کی درست رہے گی انشاءاللہ. شاہ صاحب 4 رکعت نماز تراویح پڑھنے کے بعد بیٹھ کے جو ذکر کرتے ہیں, کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ ایک تو ہے کوئی مخصوص اذکار. ایک بندہ 4 تراویح پڑھ کے بیٹھ گئے جی, کوئی کھانا پینا کھا لیا ہے, کوئی ریسٹ کر لیا ہے, تھوڑا سا آرام کر لیا ہے, کوئی درس ہو گیا ہے, کوئی صورت بھی اگر ایسی بن گئی ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے درمیان کوئی بندہ بیٹھا رہا ہے, کچھ مثال کوئی کھاتے رہے, کچھ پیتے رہے, کچھ ویسے پڑھتا رہا, ذکر میں مصروف رہا, تو کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھ لینے کے بعد کوئی مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں. 4 رکعت تراویح کے بعد دعا لکھی ہوتی ہے, تراویحوں کے دوران کی دعا. بعض کتابوں میں تو نہیں میں دیکھی ہے, کیلنڈروں میں دیکھی ہے, تو ایسی کوئی دعا ثابت نہیں ہے. بلکہ بعض دیہاتوں میں تو آپ پرانا رواج ہم نے دیکھا تھا کہ 4 رکعت کے بعد اٹھتے ہیں نا تو وہ الصلاۃ بر محمد کہہ کے اٹھتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے, یعنی کوئی مخصوص اذکار نہیں ہے, روٹین سے ہٹ کے ویسے ہی اگر کوئی وقفہ درمیان میں ہو گیا ہے, امام نے ابھی داخلی شروع نہیں کی, تو کوئی ذکر اذکار اس کی زبان پہ جاری ہے تو ٹھیک ہے. لیکن مخصوص کوئی اذکار, مخصوص جان بوجھ کے وقفہ دینا, کتنا وقفہ ہوگا اس میں یہ ذکر پڑھیں گے پھر اٹھیں گے, ایسا نہیں. لائیو سیشن سننے والے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ عورت عدت میں ہے تو کیا کسی مجبوری کے لیے کہیں تعزیت کرنے کے لیے جانا پڑ جائے یا کوئی اور مجبوری ہو تو جا سکتی ہے؟ وہ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جمعے پر جی,
وہی اس کا جواب کافی ہے. یہ بتا دیں شاہ صاحب، ہو سکتا ہے بھائی نے جمعہ نہ سنا ہو. بس بتا رہا ہوں، حوالہ دیا ہے جمعے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی جو ہے نا وہ عدت میں ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہ ادھر آنکھیں اس کی تکلیف ہے، تو اس کو درد ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، تو سرما ڈال سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کو تکلیف ہے، ذرا سرما. آپ نے فرمایا جب پہلے زمانہ جاہلیت میں سال سال اندر بند رہتی تھیں، تو اب تم 4 منٹ 10 دن بھی نہیں گزار سکتے. یعنی جو بھی مجبوری ہو وہ وہاں پہ رہے گی. نہیں، یہ تو تزیت والا، تو مجبوری کو نہیں ہے نا. مجبوری کہاں ہے؟ کوئی مر گیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اس کو عورت کا جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ضروری کوئی جانا ضروری نہیں. وہ فوت ہو گیا، یہ واپس لے آئے گی. کوئی تزیت نہیں ہے کہ تزیت کے لیے جانا، یہ کوئی مجبوری ہی نہیں ہے. یعنی ایسی مجبوری جسے واقع ہی مجبوری، یعنی اتنی بیمار ہو جاتی ہے ہاسپٹل شفٹ خود اپنے مسئلہ ہے نا کہ مجبوری، بیمار ہو گئی ہے تو لازمی کہا ہے اس کی اتنی مجبوری ہے جو اس کو دوائی لائی نہیں جا سکتی، اسپتال منتقل کرنا ہے. وہ ہے یہ اب مرنا. اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا بھائی مر گیا ہے، اس کا بیٹا مر گیا ہے، اس کا رشتہ دار مر گیا ہے، اس کی خالہ مر گئی ہے، اس کی بہن فوت ہو گئی ہے، ساری دنیا مر جائے وہ نہیں جا سکتی. شیخ صاحب رمضان المبارک میں اس لیے میں تھوڑی دو ٹوک بات کرتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے صاحب کی. لیکن سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے بھی مر جائیں نا تو وہ نہیں جا سکتے. رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو کیا گناہ کا ثواب بھی، گناہ کا جرم جو ہے وہ بھی اس کا زیادہ گناہ ہوگا جرم کا؟ گناہ کو اگر دیکھا جائے مختلف زاویوں سے مراد کہ گناہ کا جب جگہ بدل جائے، وقت بدل جائے تو اس کی سنگینی میں فرق آتا ہے. مثلا ایک گناہ وہ ہے کہ جو بازار میں ہوا، ایک وہ گناہ ہے وہی گناہ مسجد میں کسی نے کر لیا. دونوں میں فرق ہوگا، اور اس کی دلیل بھی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ تعالی ثلاثۃ. 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان سے بغض رکھتا ہے. جی، سب سے بڑھ کر 3 بندوں سے بغض. ان میں سے جو پہلا ہے نا وہ ہے ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا. حرم میں یعنی بیت اللہ کے جو حرم کی حدود ہے نا، اس میں جو الحاد کرتا ہے، بے دینی کو اختیار کرتا ہے. صحابہ کرام نے پھر اس ظلم کی وضاحت بھی کی ہے کہ اس ظلم سے کیا مراد ہے، کہ الحاد سے کیا مراد ہے. حرم میں الحاد کرنا، الحاد کیا ہے؟ الحاد سے مراد ظلم بھی ہے. اس الحاد سے مراد صغیرہ گناہوں سے لے کر کبیرہ تک، اور کبیرہ سے لے کر کفریہ کلمات تک. جی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جو حرم کے اندر ان کو جائز سمجھتا ہے اور کبیرہ گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے. یا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے حرم میں منع فرمایا ہے، لڑائی جھگڑا، قتال، قتل کرنا، یہ ساری چیزیں حرم میں منع ہیں، اور وہ جا کے یہی کام وہاں کرنے شروع کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں الحاد کے اندر آتی ہیں، اور جو یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر ناراضگی ہے اس بندے کے ساتھ، جبکہ وہ یہ ناراضگی عام حالات میں اللہ کی وہ نہیں ہے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یا ہم اخذ کر سکتے ہیں یہ مسئلہ، کہ ماہ رمضان برکت والا، رحمت والا، بخشش والا مہینہ ہے. اتنی عظمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں رحمتوں کا اظہار کر دیا ہے، اور بندہ پھر اس میں وہ ایسے گناہ کرے. پہلی رات ہی، جب پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اعلان ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے والوں رک جاؤ، نیکی کو پسند کرنے والوں اب آگے بڑھو، یا باغی الخیر اکبر. ہاں جی. تو ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اور انسان پھر بھی گناہوں میں رہے تو یقیناً اس گناہ کا جرم زیادہ ہوگا، سنگینی زیادہ ہوگی، اور سزا بھی اس کو زیادہ ملے گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرم کے بارے میں اسی چیز کی وضاحت فرمائی ہے نا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. کس کو؟ جو حرم کے اندر الحاد کو ظلم کرتا ہے، ظلم کے ساتھ الحاد کو چاہتا ہے، ہم اس کو عذاب علیم. اور عذاب علیم قرآن مجید میں جتنے بھی عذاب بیان ہوئے ہیں نا، جتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں، عذاب عظیم ہے، عذاب شدید ہے، عذاب غلیظ ہے، جتنی بھی عذاب کی قسمیں ہیں تمام قسمیں ایک طرف کر دو، اور عذاب علیم کا درد ایک طرف کر دو. تو جتنی شدت اور سختی عذاب علیم میں ہے، تمام عذابوں کی مل کر بھی وہ شدت اور سختی نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ فرمایا کہ جو حرم میں الحاد کو چاہتا ہے نا، پسند کرتا ہے، ہم اس کو عذاب علیم چکھائیں گے. تو ان دلائل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں
گناہ کرنے کا جرم زیادہ ہوگا۔ جی، صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے پہلے یا دوسرے عشرے میں ادا کر دیا تو کیا اسے پھر آخر پہ جا کے دوبارہ ادا کرنا پڑے گا؟ یہ کس مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے۔ صدقۃ الفطر کا جو اصل مسنون وقت، مشروع وقت ہے، وہ عید کا چاند نظر آنے سے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے اس کا مشروع اور مسنون وقت۔ لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت رات کو پہنچانا مشکل ہوگا، یا عید یعنی کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں کر سکے گا، کھانا پینا کوئی چیز خریدنا وہ اس کے لیے مشکل ہوگی، تو میں کیوں نہ پہلے پہنچا دوں۔ پہلے ادا کرنا کا جواز موجود ہے، جس طرح زکوٰۃ فرضی پہلے دی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے تو کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہاں مستحقین موجود ہیں تو زکوٰۃ پہلے، تو زکوٰۃ پہلے ایڈوانس اگر دی جا سکتی ہے تو یہ صدقۃ الفطر کا حکم بھی تقریباً زکوٰۃ فرضی والا ہی، تو پہلے دیا جا سکتا ہے، بعد میں ادا دوبارہ نہیں کرے گا، اس کا ادا ہو گیا۔ بندے کے ذہن میں اصل میں یہ ہے نا کہ اشکال جہاں سے پیدا ہوا ہے، اصل وہ چیز دیکھنے والی ہوتی ہے جہاں سے بندے کو اشکال پیدا ہوتا ہے۔ جب تک وہ رفع نہ ہونا بندے کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا جواب سے۔ اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ جتنا صدقۃ و فطر جو ہے، یہ روزے کے اندر جو کمی کوتاہی سستی بندے سے ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو بندے کے دن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ روزے تو ابھی رہتے ہیں، تو میں بعد میں وہ غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، تو میں نے تو یہ پہلے ادا کر دیا، تو لہذا میرے وہ جو 5 8 10 روزے بعد میں ہوں گے نا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ایسی کوئی صورت نہیں، یہ اشکال ویسے پیدا ہو گیا، لیکن اس سے انشاءاللہ یہ بھی ہوگا کہ ایڈوانس جو اس سے آگے خطائیں ہونی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی اس سے پہلے اپنی ضرورت وہ ضرورت پر کر لے گا، اور یہ اس میں انشاءاللہ داخل شامل ہے۔ اس کے بعد والی خطائیں غلطیاں جو ہیں اس میں یہ نہ ہوں، تو داخل نہ ہوں، شامل نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری کا سوال ضروری نہیں تھا۔ جی، یہ جو سوال کیا ہے نا ساتھی نے، یہ غیر ضروری سوال ہے، کیونکہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اجازت مل جائے، کس طریقے سے چھوٹ مل جائے، یا نہ پڑھے تو کیا ہے، جلدی ہو جائے۔ نماز میں اعتدال ہے، اطمینان ہے۔ جب وہاں سے بیٹھے گا، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے 2 اور درمیان میں بیٹھنا برابر ہوتا تھا، تو جب برابر بیٹھا تو پھر وہاں کیا پڑھے گا؟ دعا پڑھے گا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھیں جیسے رسول اللہ فرمایا مجھے پڑھتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ تو مسنون یہی ہے۔ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر نہ پڑھے تو کیا حرج ہوگا؟ پھر بندہ سوال یہ بھی کہا سبحانک اللہم، نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی، تو میں کہوں گا ہو جائے گی۔ پھر بندہ کہے گا اگر حمدن کثیرن چھوڑ دے نماز ہو جائے گی، جی ہو جائے گی، پھر وہ چھوڑ دے۔ تو یہ ایسے سوالات جو ہے نا باطل ہے۔ سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جی، جب آپ نے کیا ہے تو پھر کہنا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے۔ ایسا اس تقسیم میں پڑھ کے جو ہے نا عمل کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ تو لہذا ضروری ہے کہ وہ اس سنت پر عمل کرے، حدیث پر عمل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ سنت ہے۔ حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتی ہے عورت؟ وہ پہلے وضاحت ہم نے کی ہے کہ ایک دفعہ کہ بھائی لائیو سیشن سن رہے ہیں، ان کا سوال ہے تو شاید وہ پہلے نہ دیکھتے ہیں، ہاں، اس لیے اس جواب یہی ہے کہ وہ اس سے بچنا چاہیے۔ جڑے ہے نا کچھ اذکار موقع بر موقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھلائے ہیں، وہ عورت ان اذکار کو پڑھ لیا کرے، دعائیں وہ پڑھ لیا کرے، تلاوت قرآن پاک سے گریز کیا کرے، نہ پڑھے۔ رہائش کے لیے خریدے گئے پلاٹ پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ رہائش کے لیے خریدا ہے تو زکوٰۃ تو نہیں ہے نا انشاءاللہ۔ عید اور نکاح کے خطبے کے بعد جو اجتماعی دعا ہوتی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جہاں تک ہے نکاح کے خطبے کے بعد دعا، یہ تو میرے علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور وہاں اکثر کہتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر خوشی کا موقع تار بندے کو جلدی ہوتی ہے، وہ جان چھوڑے اور دعا یعنی کوئی نہیں کہتا۔ تو بہرحال یہ دعا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یعنی کوئی ثابت نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق۔ باقی رہ گئی بات جو ہے عید والی دعا، وہ نماز کے بعد تو خیر میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی حدیث کہ عید کی نماز کے بعد عید کا جو خطبہ ہے اس کے اندر دعا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے خطبے جو خطبہ ہوتا تھا نا، اس میں واعظ بھی ہوتا تھا، نصیحت بھی ہوتی تھی اور دعا بھی ہوتی تھی۔
تو اس میں دعا ہونی چاہیے. اور ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو ایام مخصوصہ میں ہیں وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھ سکتی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے جو ہے نا سہیلی کے ساتھ یعنی کہ ہر صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ آئے. بلکہ دوسری حدیث میں آیا کہ جس کے پاس چادر نہ ہو وہ دوسری بہن دوست سہیلی کی چادر میں لپٹ کے آ جائے, اس کے ساتھ آ جائے, یا اسے عاریتاً مانگ لے. یعنی عام عورت کے لیے تو حکم ہے. تو جو عورت ایام میں ہے, ناپاکی میں ہے, نماز اس نے نہیں پڑھنی, اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی آئے, وہ نماز سے الگ رہے لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے. اس الفاظ سے جو ہے نا اجتماعیت ثابت ہوتی ہے مومنوں کی مسلمانوں کی دعا میں, کیوں یہ دعا تو پھر سال بعد ہوگی نا, گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی تھی اگر گھر میں بیٹھ کر. تو آپ نے فرمایا وہاں آئے اور دعا میں شامل ہو. تو وہ دعا خطبے کے اندر ہی ہوتی تھی, تو ہم خطبے کے اندر ہی وہ دعا شروع کر دیتے ہیں, مانگ لیتے ہیں. تو اس میں کوئی آپ عربی میں مخصوص دعائیں بھی ہو سکتی ہیں, اپنی زبان میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مانگ لیں, وہ اجتماعی دعا ہے. افطاری کے وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا, تو کیا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے؟ یہ اصل میں نا کچھ ساتھی جو ہیں وہ تکلف کرتے ہیں ایسے سوالات کر کے نا, یعنی کہ اب عام اشکالات کا وہ شکار رہتے ہیں اور ایسے ہی سوالات بناتے رہتے ہیں, یا ویسے کچھ ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے, یا بعض دفعہ کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے. تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے. اب دعا کرنی کیسے ہے, جیسے اس کی مرضی. کہ دعا کے لیے جو ہے وہ تنہائی آپ مانگ لے, اس کی مرضی. بچے بیٹھے ہیں ان کو دعا میں شامل کر لے, اجتماعی صورت اختیار کر لے, تب بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ دعا کے آداب میں سے ہے نا ہاتھ اٹھانا, جو دعا کے طریقہ ہے نا کرنے کا وہ ایسے ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو واپس کرتے ہوئے شرم آتی. تو وہ ایک دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے. تو لہٰذا اگر اس ادب کو اختیار کر لیا جائے, ویسے بھی دعا ہو سکتی ہے. اب بندہ کہے وہ چلتے چلتے بھی ہو سکتی ہے, ایک بندہ کہے نہیں بیٹھ کے کرنی ہے یا کھڑے ہو کے کرنی ہے, یہ تکلف ہی ہوگا نا. آپ کھڑے ہیں تو کھڑے کر لیں, بیٹھے ہیں تو بیٹھ کے کر لیں, لیٹے ہیں تو لیٹ کی حالت میں کر لیں. اگر اس کے لیے مخصوص صورت بنا لیں, یعنی کہ دعا کی باقاعدہ ادب دعا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائے, تو اس میں جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا. تراویح کا اصل وقت کون سا ہے, عشاء کے فوراً بعد یا تہجد کے وقت؟ تراویح جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کے سے لے کر جو ہے نا سحری تک پڑھی جا سکتی ہے. جی, یہ اس کا وقت ہے سحری تک. سحری کے اختتامی جو وقت ہے اس سے چند لمحات پہلے ختم کر لیا جائے, کھانا وغیرہ سحری وغیرہ کھا لی جائے, یہ اس کا مسنون وقت ہے. عشاء کے فوراً بعد پڑھنے کی گنجائش حدیث میں وضاحت رات موجود ہے. تو لہٰذا اس کو عشاء کے بعد جو ہے نا فوری پڑھنا, یہ اس میں ہمارے لیے یعنی کہ آسانی رکھ دی گئی ہے کہ صحابہ کرام پڑھ لیتے تھے تو ہمیں بھی پڑھ لینی چاہیے. لیکن نبی علیہ السلام تاخیر سے پڑھتے تھے, جی, لیٹ پڑھتے تھے, آخر وقت میں جا کے پڑھتے تھے. تو آخر وقت اگر اختیار کر لیا جائے تو بہتر ہے, لیکن سہولت. ایک بھائی کہتا ہے کہ میں عشاء کے بعد 4 رکعت تراویح پڑھتا ہوں اور پھر میں تہجد کے ٹائم 4 پڑھ, کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ عمل تو اس کا درست ہے, لیکن اگر امام کے ساتھ پڑھ لے تو ساری رات کا قیام کا ثواب ایسے ہی مل جائے گا. جامع ترمذی کی حدیث ہے, جو امام کے ساتھ پڑھے امام کے ساتھ ہی واپس آ جائے, ساری رات کو وہ قیام میں ہے. شیخ محترم, عورت نماز تراویح کی امامت کروا سکتی ہے؟ 2 چیزوں کا خیال رکھ کر وہ کروا سکتی ہے. جی, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کروائے گی, جی, اس میں مرد شامل نہیں ہوگا. دوسری چیز کہ مردوں کی طرح عورت صف سے آگے نکل کر امام نہیں بنے گی, جی, بلکہ پہلی صف کے درمیان میں وہ عورت کھڑی ہو جائے, دائیں بائیں عورتیں صف بنا لیں, اور پیچھے بھی اگر عورتیں ہیں تو وہ دوسری صف بنا لیں گی. ان 2 چیزوں کا خیال کرے اور جماعت وہ کروا سکتی ہے. دلائل اس کے موجود ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں سنن ابی داؤد میں, عورتوں کی امامت کا بیان, اور پھر اس میں حدیث لے کر آئے ہیں سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ان کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے, وہاں ایک مؤذن کو مقرر کیا. مؤذن مقرر کرنے کے بعد پھر سیدہ ام ورقہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی جی, کہ آپ گھر کی عورتوں کی جماعت کروایا کریں. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حکم دیا, وہ جماعت کرواتے تھیں, نماز پڑھاتے تھیں. اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر بھی باب اسی قسم کا قائم کیا ہے کہ عورتوں کی امامت کے اس بات کا بیان. اور پھر جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے گھر کے اندر عورتوں کو فرضی نماز کی جماعت کروائی تھی.
اور اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ صف کے درمیان میں کھڑی تھی، یعنی سب سے آگے نہیں بڑھی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی یہ عمل ثابت ہے عورتوں کی جماعت کروانا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ جی، تو یہ چند دلائل میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کی روشنی میں عورت فرضی نماز کی جماعت بھی کروا سکتی ہے، گھر کے نفلی اندر کی بھی کروا سکتی جب ہے، فرضی کی جماعت کروا سکتی ہے تو نفلی کی بالولا بالولا کروا کروا سکتی ہے۔ جی۔ نماز تراویح اسی میں آتی ہے۔ شاہ صاحب تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ تمیمہ جو ہے یہ من کے سیپیاں وہ ہوتی تھیں، اس کو لوگ برکت کے لیے لٹکاتے تھے، یہ حرام ہے۔ تعویذ کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے۔ اگر تعویذ کی دو صورتیں ہیں، ایک تعویذ وہ ہے جو جس میں غیر اللہ کی سور و پکار ہے، جی، وہ تو بالاتفاق حرام ہے اور شرک۔ کچھ ہندسے وغیرہ لکھے ہوتے کچھ ہیں، ہند سے ہوتے ہیں، گنتی ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو جادو کی ٹونے ٹوٹکوں کی یہ مختلف صورتیں ہیں جو حرام ہیں۔ تو یہ تو کس صورت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور کرنے والا شرک کا ارتکاب کرتا ہے اور کرانے والا بھی اسی کے زمرے داخل اور شامل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسنون الفاظ، ان کو کوئی بندہ لکھتا ہے اور گلے میں لٹکاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ بندہ شرک کا ارتکاب تو نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا یقین اس آیت پر ہی ہوتا ہے، اس دعائے پر ہوتا ہے، اور اسے یہ میں نے قرآن پاک کی آیت لکھوائی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ شفا نہیں ہے، یہ غلط ہے، مطلقاً وہ شفا ہے قرآن پاک، جی، کیونکہ اس سے دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور دم ہوا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھی گئی ہے اور اس پر شفا نصیب ہوئی ہے، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ تو اس سے مراد ہر قسم کی بیماری ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی جادو کے اثرات ظاہر ہوئی ہے، اور وہ بھی قرآن پاک کی آیات کی برکات سے ہی، دم کی برکات سے ہی ختم ہوئی۔ معوذتین کو پڑھا گیا، آپ پر جبریل علیہ السلام نے آ کے دم کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دم کیا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو یہ ساری روایات ثابت ہیں، دم تو بالاتفاق جائز ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تعویذ کے حوالے سے جو قرآنی تعویذ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں کیا، صحابہ کرام سے میرے علم کے مطابق کوئی ثابت نہیں ہے کہ وہ تعویذ دیتے ہوں یا کوئی ان سے آگے تعویذ لیتا ہو، یا انہوں نے کبھی دکان پر لکھوایا ہو کہ یہاں کوئی تعویذ وغیرہ کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا عمل مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے ہر قسم کے تعویذ سے، چاہے وہ قرآنی ہو چاہے وہ غیر قرآنی ہو۔ جو قرآنی تعویذ ہے بندہ لینے کے بعد اس کے بعد پھر وہ بندہ دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآنی تعویذ آپ اس کو اجازت دے دیں گے نا تو یہ ایک ذریعہ بن جائے گا دوسرے تعویذوں تک پہنچنے اور لینے کا اور کاروبار کھولنے کا۔ تو لہذا یہ کوئی اچھا کاروبار بھی نہیں ہے مناسب، اور نہ ہی یہ اختیار کرنا چاہیے، دم کرنا چاہیے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ بہرحال یہ بات طے شدہ ہے، اور ہمارا فہم اور ہمارا ضمیر یہی کہہ رہا ہے کہ قرآنی تعویذ جو ہے اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا، صرف یہ کہا جائے گا کہ ایسا عمل سے بچنا چاہیے، ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، نہیں کرنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، نہ ہم دیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں۔ میرے بارے میں بعض ساتھیوں کے ذہن میں آیا کہ وہ تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، بعض ساتھیوں کے ذہن میں اشکال ہے، تو اس کا اللہ کا فضل و رحمت ہے کہ ہم نے آج تک نہ تعویذ دیا ہے اور نہ تعویذ لیا ہے، نہ تعویذ پہنا ہے، نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، نہ اس کو مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ اتروائے ہیں ہم، ہاں اتروائے ہیں ہم نے، کاٹے ہیں ہم نے، ہاں اس کو ہم نے یہاں کئی ساتھیوں سے اتروائے ہیں۔ جو ہم سے کوئی دم شم کرواتا ہے نا، اکثر بعض ساتھی آ جاتے ہیں تو ان کو انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم دم نہیں کرتے، دم تو مسنون مشروع ہے، لیکن دم کے لیے بھی کبھی دکانداری نہیں کی، یعنی کسی کو کہا نہیں ہے کہ ہم آئیں اور ہم دم کرتے ہیں، کوئی اشتہار وغیرہ نہیں چھاپا، اعلان وغیرہ نہیں کیا، لیکن کوئی آ جائے تو دم اس کو بیٹھے کوئی اصرار کرے تو اس کو دم وغیرہ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی کوئی معاوضہ یا کوئی لالچ یا طمع آج تک ایسا نہیں ہوا، اور اس کو بھی تلقین یہ عقیدے ہے کہ ایمان کے حوالے سے کر دی جاتی ہے۔
تو بہرحال تعویذ نہیں دیا نہ لیا. کچھ لوگ حساب کرواتے ہیں تو اس کے بعد. ہاں حساب کرواتے ہیں. وہ ایک دفعہ میرا بھی واقعہ ہے, خاتون ہمارے گھر میں آئی تو کہتی ہے کہ میرا حساب کریں, کتاب کھولیں اس میں سے کوئی دیکھ. میں نے کہا میں نے کتاب دیکھی ہے, اس کتاب میں تیرا نام ہی کوئی نہیں ہے, ذکر ہی کوئی نہیں ہے ہماری کتاب میں. یہ تو بھی ایک جھوٹی بات ہے, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے کتاب کھولی ہے. بلکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں کوئی وارداتیں کھیلتے ہیں. مثلاً کوئی پانی وغیرہ لے کے نا اس میں یہ پیاز کا پانی وغیرہ نکال لیں اور اس سے کوئی چیزیں لکھ دیں خالی ورق پر, تو وہ لکھا جاتا ہے لیکن وہ خشک ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا. پھر وہ خالی ورق جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس پہ جن, اسیب, جادو, یہ وہ پیاز کے پانی سے. تو میں نے سنا تھا اور کہیں پڑھا بھی تھا ایسا کرتے ہیں لوگ. تو پھر میں نے ایسا نا اپنے گھر بیٹھ کے نا ویسے ہی کہ اگر ایسا ہوتا ہے کیا ایسا واقعی, تو وہ پیاز آپ لے لیں, اس کا پانی لے لیں اور کاپی پر لے کے وہ خشک ہو جائے گا. خشک ہو جانے کے بعد جب آپ دیکھیں نا یہ کاپی میں سے کوئی ورق پھاڑیں, آپ مریض کو کہہ دیں وہ کاپی اس طرح کھولے گا, ساری وہ خالی ہوگی, صاف ستھری ہوگی. وہ ایک ورقہ کوئی ورقہ پھاڑ لیں, پھاڑ کے اس کے سامنے وہ پانی میں پھینکے گا. جب پانی میں پھینکے گا نا تو وہ جو لکھا تھا نا سفید پانی سے, اس کا رنگ ہلکا پیلا سا ہو جاتا ہے. جو وہ باہر نکالتے ہیں نا تو اس میں سے نظر آتا ہے جن, جب جو لکھا ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے. بندہ کو کیا لکھا ہوا وہ خود پڑھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, جی میرے سامنے پانی میں پھینکا, بالکل صاف ورق اور اس میں یہ لکھا ہوا. یہ وارداتیں ہوتی ہیں دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے. ہم نے آج تک وہ ایک دس ہمارے ساتھی تھے, ان کو کوئی جن جادو کے کہتے تھے کہ مجھے یعنی کہ وہ میں جن یعنی کہ نکال لیتا ہوں. تو وہ ہم دم کرنا وہ کر رہے تھے دوستوں کو. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ, انہوں نے کہا میرے جو ہے نا جن وہ آئے گا اور اس بندے پہ پڑ جائے گا اور پھر میں ٹھیک اس کو کر لوں گا. تو اس کے بارے میں کچھ مسائل تھے. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا کام درست ہے. تو میں نے اس کو کہا آپ کے پاس جن ہے نا, کہتے ہیں اس کو جن ہے نا. کہا جن ہے, آپ میرا جن جو ہے نا وہ اس کو پڑھے گا اور وہ یہ بتائے گا. تو میں نے کہا وہ جن مجھے ڈال دینا آپ, تو میں بول کے کہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. وہ جن بولے گا نا میں تو ختم ہو جاؤں گا, یعنی کہ میری وہ آواز تو نہیں ہوگی, جن کی ہوگی, سارا کچھ وہ ہوگا, وہ تو میرے دماغ کو مفلوج کر لے گا. کہتا ہے وہ آپ کو نہیں پڑھتا. میں نے کہا اگر مجھے نہیں پڑھتا تو پھر آپ کے موکل کو بھی نہیں پڑھتا, اس کو بھی نہیں پڑھتا. ہاں اس کو بھی نہیں پڑھتا. ایسے وارداتیں ہیں دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے. بلکہ ان ساتھیوں سے بعد میں پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شے نظر نہیں آتی, سکھایا ہوتا ہے. کچھ بچے کی آنکھیں بند کروا کے حاضری کرواتے ہیں. ہاں بچے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا, ہماری بند کرا کے دیکھنا. جو بندہ کہتا ہے میں بچے پہ جن ڈال دے تو وہ ہم پہ ڈالے, ہم پہ کیوں نہیں ڈالتا. ایک جن کا بوجھ بچہ اٹھا سکتا ہے, ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے. اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جن اندر داخل ہو سکتا ہے, شیطان اندر داخل ہو سکتا ہے, چونکہ اس کا انکار نہیں نہ کیا جاتا, نصوص سے موجود ہے, ثابت ہے, اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ لوگ اس کے لیے دکانداری بنا کے پھرتے ہیں نا, ان سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بچے اپنے آپ کو محفوظ کریں. شاہ صاحب پروگرام کا وقت تو کافی دیر سے ختم ہو چکا ہے, اگر آپ اجازت دیں 2 سوال اور. ہاں آپ کرتے رہیں, میں تو بیٹھا ہوں افطاری تک یہاں جی انشاءاللہ تعالی. شاہ صاحب ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ قرآن موبائل سے دے کے تراویح میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب سجدے میں جاتے تو کوڈ لگ جاتا ہے, تو کیا پھر ہم اسے کوڈ کو کھول سکتے ہیں؟ پھر مصحف لے لیں, مصحف سے دے کے پڑھیں نا, تو ویسے کھول سکتے ہیں. جب اس کو کلوز کریں گے پھر آپ اس کو یعنی کہ دوبارہ قرآن پاک کو کھولیں گے. مصحف سے بھی یہ کوڈ لگائیں نا موبائل کو, نہیں پھر وہ کھول سکتے ہیں, کون سا مسئلہ ہے اس میں. نفلی نماز ہے, اس کو کھولا جا سکتا ہے. سیدھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا تھا, سینے سے لگائی رکھا, پھر اس کو بٹھایا, پھر اٹھایا. یہ یعنی کہ اگر اس طرح کی کوئی جواز ہے. یہ جو ہے حرکات ہے یہ کثیر ہے تو یہ قلیل ہے, تو عمل کثیر جائز ہے, اگر نہیں جائز تو عمل قلیل جائز ہے. یہ عمل قلیل ہے انشاءاللہ. جی کھول. ان حالات میں عید کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر پورے محلے میں سے ایک آدمی بھی نماز عید پڑھ لے گا تو پورے محلے کی ہو جائے. ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ ہمارے داخلہ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شان برکت میں اور برکت فرمائے, ان کو اللہ تعالیٰ اور کوئی بڑا عہدہ دے, منصب دے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. لیکن یہ بات جو ہے نا درست نہیں ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے نا. دوسری بات میں یہ کہا کرتا ہوں, وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ ہو یا کوئی ہو, یہ سیاست کے ماہر تو ہو سکتے ہیں نا, شریعت کے ماہر تو نہیں ہوتے, دین کے مہارت تو نہیں ہوتی نا.
تو پھر وہ بات سنی سنائی بات کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. جس طرح جنازے میں ہے نا چند بندے چلے جائیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. عید کی صورت ایسی نہیں ہے. ایک تو یہ فرض نہیں ہے, سنت ہے, موقع ہے, لیکن اس کو پڑھنا جو ہے نا یہ ضروری ہے, پڑھنا چاہیے. تو ہر بندہ پڑھے گا. کسی کے ادا ہونے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھ لوں تو وزیر داخلہ کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا, یہ نہیں ہوگا. ان کو اپنی عید کی نماز پڑھنی پڑے گی, سارے بندوں کو پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر کھلے میدانوں میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں, یہی بہتر اولا طریقہ ہے. جہاں ادا کی جا سکتی ہے, جہاں مسجد میں ادا ہو رہی ہے مجبوری میں مسجد میں پڑھ لیں, جہاں کھلی جگہ میں ہو رہی ہے وہاں پڑھ لیں. اگر کوئی صورت ایسی نظر نہیں آئی تو انشاءاللہ یہ گھر بھی ہو جائے گی. عید والے دن گلے ملنا, عید والے دن عید کی نماز کے فوراً بعد ایک دوسرے سے یہ تو ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو ملتے تھے اور یہ کہتے تھے تقبل اللہ منی و منکا. تو اب اس کو ملنے کی جو صورت ہے نا اس میں اختیار ہونا چاہیے. مسنون کوئی صورت یعنی کہ ایسی ثابت نہیں ہے کہ وہ مصافحہ کرتے تھے, معانقہ کرتے تھے یا کیسے کر. یہ ایک اسپیشل ہوتا ہے بھائی عید کے بعد جناب سب کو ایک دفعہ مل کے جانا ہے, یہ مسنون ہے. مسنون نہیں ہے صورت, مشروع صورت نہیں ہے. لیکن عید کی مبارک تو آپ دیں گے نا, ملیں گے. اب اس کی کوئی کیفیت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. ویسے ہی تقبل اللہ منی و منکا بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ زبان و زبان سے بھی ہو سکتا ہے, مصافحہ بھی ہو سکتا ہے, معانقہ بھی ہو سکتا ہے. اس کو کوئی خاص صورت کو مسنون نہ سمجھا جائے تو کوئی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ مخصوص صورت سمجھ جائے کہ ہر بندے نے مل کے جانا ہے, جس طرح ہمارا رواج بن گیا, یہ رواج ہے, اس میں کوئی یعنی کہ مشروع مسنون صورت ثابت نہیں ہے. اس کو اسی انداز میں رکھا جائے, ملنے کو عام ہی رکھا جائے. اس کو ثواب دین شریعت کا حصہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے ایسے مل کے جانا ہے, ایسا حدیث میں ہے, ایسا کوئی نہیں. شاہ صاحب پروگرام سے پہلے ملاقات بھی آپ سے نہیں ہو سکی اور فون پہ بھی رابطہ نہیں ہو سکا, شاید آپ کے علم میں ہو. شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ وفات پا گئے. ہاں جی, وہ ہمارے جو جناب استاذ العلماء ہیں, ہزاروں ان کی شاگرد ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے, ان کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند کر دے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انہوں نے بڑا کام کیا, حدیث پاک کو سالہ ہاں سال پڑھایا ہے. اور یقیناً وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. جو میری حدیث سنتا ہے, پہنچاتا ہے, آگے پڑھاتا ہے, یاد کرتا ہے, تو انہوں نے ساری زندگی حدیث پر لگا دی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما دے. ان کے لیے یہ سارا علم جو نافع وہ چھوڑ کے گئے, ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے شیوخ, یقیناً ان کا اٹھ جانا جو ہے ایک عالم کی موت جو ہے جہان کی موت ہے, اور ایسے شیوخ بہت کم پیدا ہوتے ہیں, ایسے رسوخ جو فی العلم جنہیں حاصل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو اکثر مدارس میں اب وہ مدرسین, وہ شیوخ جن میں تقوی موجود ہو, پرہیزگاری موجود ہو, خوبیوں کا وہ مجسمہ ہوں, آج وہ کب دستیاب ہیں ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ ان پہ درجات ان کے بلند فرما دے. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, شیخ عبدالحمید ہزاروی رحمہ اللہ اور مولانا عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ کی بہت زیادہ اچھی تعریف کیا کرتے تھے. ہاں جی, ہمارے شیخ بہت زیادہ تعریف کرتے تھے. اب زبیر رحمہ, بلکہ میں نے جب حافظ عبدالمنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے دوست تھے اور ان کے استاد تھے اور بزرگ تھے, جب وہ فوت ہوئے ان کی اطلاع آئی فجر کے وقت, غالباً فجر کی نماز ہم نے اکٹھی پڑھی, اور شیخ صاحب ایسا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو میں اتنا روتا ہم نے کبھی دیکھا نہیں سنا اتنا. وہ حافظ عبدالمنان نورپوری رحمۃ اللہ کی موت کا سن کے روئے تھے, اور اونچا اونچا کہہ رہے تھے کہ استاد جی فوت ہو, استاد جی فوت. اللہ ان پر رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت. معزز ناظرین کرام, یہ تھا آج کا لائیو سیشن جس میں دیے جا رہے تھے آپ کے سوالات کے جواب. کافی بھائیوں کے سوال باقی رہ گئے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ باقی رہ گئے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے آئندہ سیشن میں انشاءاللہ ضرور شامل کیے جائیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اہم سوال جو ہے وہ اپنے سیشن کا ضرور حصہ بنائے.